औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं नाज़रीन शाहीन की परवाज़। मैं हूँ आपका मेज़बान फराज अकबर शाहीन। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान और इस पे जान भी कुर्बान है। मातली हैदराबाद कराची तमाम पाकिस्तानियों के लिए शाहीन की परवाज़ आपका अपना मेज़बान फराज शाहीन लेके हाजिर हुआ है। नाज़रीन, आज आपको पता है हज़रत अली की शहादत का दिन है और उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और शब कदर 5 रातों में तलाश कीजिए, हो सकता है वो आज भी हो सकती है, तो हमें शब कदर तलाश करनी है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वो तमाम मुसलमानों को वो रात ज़रूर नसीब होगी। मैं सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा करना चाहूँगा। वो हज़रत अली थे जिनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जिनके लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली को देखना भी इबादत है, और उनके लिए फरमाया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका जिक्र भी इबादत है, अली का जिक्र भी इबादत है। क्या शान है मेरे मौला मुश्किल कुशा हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करीमुल्लाह वजुल करीम की। क्या शान है मेरे मौला हज़रत अली की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, रमज़ान की आज ट्रांसमिशन हमने जो है वो 10 दिन आखिरी अशरे के लिए स्टार्ट की है, रहमत रमज़ान शाहीन की परवाज़ के साथ। और इंशाअल्लाह हम 12:10 पर रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अवामी मसाइल, रमज़ान की जो है वो शरई मसाइल पूछेंगे अपने उलमाए कराम से। सियासी गुफ्तगू भी होगी क्योंकि इस वक्त आपको पता है ख़ित्ते में जंग की सूरत हाल है, सियासी मौक़िफ़ भी लेंगे। तो इसी सिलसिले में जो आज हमें मेहमानों ने ज्वाइन किया है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारे प्यारे दोस्त, हमारे प्यारे भाई, और इस वक्त हुकूमत भी उन्हीं की है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं अली अकबर गुज्जर साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक है। सर अल्लाह का शुक्र है। सर मैं ये सवाल आपसे ज़रूर करूँगा कि आप कैसे हैं और इस महंगे बजट के दौर में आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आपकी तरफ आऊँगा ज़रूर सर, क्योंकि इस वक्त महंगाई का जिन जो है बोतल से बाहर आ गया सर। बिल्कुल बिल्कुल होगी बात इंशाल्लाह। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं और आलिम हैं, रूहानी शख्सियत हैं, डॉक्टर हैं, रेमाटोलॉजिस्ट हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप नातिया अशार भी पेश करते हैं, रूहानी स्कॉलर भी हैं, जनाब डॉक्टर रफ़ीउद्दीन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं मेरे प्यारे भाई, और यकीनन हमारे साथ होंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि ये 10 दिन हमारे साथ हों। ताजिर रहनुमा हैं, बड़ी आवाज़ उठाते हैं अवाम के लिए, अक्सर जो है वो तनकीद का भी निशाना रहते हैं मुख्तलिफ़ लोगों की, लेकिन ये किसी की भी तनकीद से डरते नहीं हैं, दिलेर आदमी हैं, बात करते हैं आवाम के हक़ में। जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड। खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर आर्टिस्ट हैं, पीटीवी से अपना कैरियर स्टार्ट किया, रेडियो पाकिस्तान में काम किया, मुख्तलिफ जो है वो ड्रामे करते हैं, लेकिन घर में भाभी भी अक्सर इनको यही कहती होंगी कि आप ड्रामेबाज आदमी हैं। मेरे प्यारे भाई भी हैं और आजकल इनकी मुख्तलिफ सीरियल चल रही हैं। कोई इनका यकीन नहीं करता, क्योंकि ड्रामा करने वाले तो लोग यही समझते हैं कि ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इनका दिल बहुत नरम है, बहुत प्यारे भाई हैं। सीनियर टीवी आर्टिस्ट हैं, फ़िल्म भी इन्होंने की हुई है और बड़ी शख्सियत के साथ की है। जनाब अब्दुल मन्नान हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान। ठीक ठाक है जी हाँ। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता जाऊं कि हमारे साथ जो ताउन किया है दी नोबेल कंपनी इंडिपेंडेंस परफ्यूम, उनकी तरफ से शाहीन की परवाज़ को ताउन किया गया है, और यकीनन हम उस परफ्यूम के लिए क्या कहते हैं, आपको भी मिलना चाहिए ना। तो मिलना चाहिए तो सबसे पहले पढ़ें, और पढ़ने के बाद जो हम आपसे सवाल करेंगे उसका जवाब दीजिए। कोशिश करें, आपके पास अभी हैं कोई 1 घंटा तकरीबन है, गूगल करके देखिए या किताब में से देखिए हमारे सवाल का जवाब। आज मौला अली का दिन है तो उस हवाले से ही मैं सवाल करूंगा।
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب ہوئی، کس شہر میں ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ یہ 2 سوال ہیں، تھوڑی سی کوشش کریں، ایک کا بھی جواب دیں گے جو سب سے پہلے ہمیں کال کرے گا اسے دی نوبل کمپنی کی طرف سے انڈیپینڈنس پرفیوم دیا جائے گا۔ جی حضرت صاحب، میں سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا۔ ایک تو کہیں نا دل کی بات شاہین کی پرواز سے سر، آج میرے مولا مشکل کشا حضرت علی کی شہادت کرتے ہیں، دل رو رہا ہے، روا روا کھڑا ہوا ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیے سر۔ اس میں کوئی شک نہیں، انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز فراز جان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت عظیم کہ جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جس کے لیے جان اور ماں باپ سے زیادہ قیمتی نہ بن جاؤں اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ حضرت علی تو بچپن میں ہی کامل ہو گئے تھے۔ بے شک آپ کا ایمان، آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ کسی جنگ میں، کسی جہاد میں، کسی غزوہ میں، کسی سریہ میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کا حکم عطا فرمایا۔ دوسری بات، قربان کرنے کے لیے انسان کے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ بھی یہ جان ہے۔ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہوئے اسی امت کے لیے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اس سے اللہ بڑا اکبر، بتائیے کیا؟ بے شک اللہ، حضرت علی شیر خدا، واقعتاً شیر خدا تھے، اسد اللہ تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب آمین۔ فرمائے۔ اللہ آمین، اللہ آمین۔ جی ڈاکٹر صاحب، شب قدر ہو سکتا ہے آج بھی ہو، بالکل، ہو سکتا ہے کہ باقی جو 4 ہم، طاق راتیں ہیں ہم، تب بھی ہو سکتی ہیں۔ بالکل ہو سکتا۔ شب قدر کے بارے میں کچھ بتائیں نا، اس کی شان کیا ہے سر؟ دیکھیے، قرآن مجید میں یہ سورہ قدر آ چکی ہے، اس میں فرمایا گیا الف شہر۔ تو میں بہت اس پر غور کیا کرتا تھا کہ یہ 1000 مہینے، تو ایک مرتبہ ہمارے حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ اور بہت بڑے پائے کے عالم اور بزرگ اور فقیہ اور مفتی محمد مظہر بقا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو جامعہ ام القریٰ مکہ معظمہ میں 26 سال رہے فقہ کے امام بن کے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اس کو 1000 مہینے نہ سمجھیں، عربی کی گنتی کا آخری لفظ الف ہے، 1000۔ اگر لاکھ ہوگا تو یہ کہیں گے الف الفن۔ تو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، 10 خرب، سنگ، 10 سنگ، نیل، 10 سنگ، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ 1000 مہینے نہیں ہیں، گنتی کا آخری حرف ہے۔ یہ اتنی عظیم رات ہے اور انہیں 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ اور ہم مسلمان تو خوش قسمت ہیں کہ ہمیں گیس پیپر ہی نہیں، سالٹ پیپر دیا گیا، سبحان اللہ۔ اور پوری زندگی میں ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے صحیح۔ جتنی ایک عبادت۔ تو 5 راتیں کتنی قیمتی ہوئی؟ تو اللہ پاک ہمیں سبحان شب اللہ۔ قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ شب قدر کی توفیق۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ دلوں کو پاک کرنا اور انسانیت کو جگانے کا مہینہ ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے اصل طاقت صبر، شکر، خدمت اور خلق میں ہے۔ اگر ہم رمضان کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی ہر دن عبادت بن سکتی ہے۔ جی علی اکبر گجر صاحب، اگر ہم رمضان کو سمجھ لیں تو ہماری ہر دن جو ہے وہ عبادت بن سکتا ہے، اس بارے میں کیا فرمائیں گے سر آپ؟ بے شک اس میں ماشاء اللہ سے آج رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، یہ اس کی اپنی عظمت ہے۔ اس کے بارے میں روزے کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو یہ تو سر سے لے کے پاؤں تک، صبح جب سحری سٹارٹ ہوتی ہے اور افطاری تک کا جو احکامات ہیں اس کے اوپر جب مسلمان چلتے تو وہ پورے کا پورے ایک نظام کے اندر آ جاتے ہیں۔ ویسے تو مسلمانوں کے لیے تو 12 مہینے ہی ایسے ہوتی ہیں، 24 گھنٹے بھی اسی طرح سے گزارنے کا حکم ہوتا ہے،
لیکن یہ مقدس مہینہ ہے بہت، جس میں اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پوری اس سے پہلے بھی دوسری قوموں کے اوپر، امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. تو اسی طرح سے اس کے جتنے بھی ہمیں فوائد ہیں ہماری صحت کے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے، ہماری روحانیت کے لیے، تو اس سے زیادہ مقدس مہینہ اور کوئی ہو نہیں سکتا، جس میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں امت کو چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اللہ کے احکامات پہ چلتے ہوئے اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہماری زندگیوں میں خیر ہی خیر ہے، اسی میں برکت ہی برکت ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑا بابرکت مہینہ ہے. پھر اسپیشلی آج 21 رمضان آپ نے جو ذکر کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج شہادت کا دن ہے، تو یہ آج کا دن 21 رمضان میں بڑا اہم ہے ہماری امت کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے، اور پھر جو تمام مسلمانوں کے لیے، پوری امت مسلمان کے لیے. اور پھر طاق راتوں کا ذکر آپ نے کیا ہے، صدیقی صاحب نے فرمایا کہ جیسے ہمارے لیے تو یہ بالکل سال پیپر ہے. یہ بڑی اچھی بات انہوں نے بتائی ہے کہ ہم اس میں سے ڈھونڈتے رہتے کہ ایک رات کے چکر میں کہ 27 میں 25 یا 23 21 میں کس میں ہونا چاہیے. تو یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ ہمیں اگر سمجھ آ جائے اس بات کو، لوگوں کو کنونس ہمیں کرنا چاہیے آج والی بات کو کہ ہمیں کلیئر بتا دی کہ ان 5 راتوں میں ڈھونڈ لیں. سبحان اللہ. 5 راتوں میں ڈھونڈیں تو پھر بڑی بات ہے. یہ تو کلیئر ہو گیا نا 5 میں سے. تو 5 دن ہی ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. ہمیں ان تمام لمحات میں اپنے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق چلتے ہوئے تو وہ ہزاروں راتوں سے بہتر رات کو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے. جب لوگوں کو کنونس کیا جائے، میرا خیال ہے صدیقی صاحب کہ لوگوں کو بات کا مقصد سمجھ آ جائے تو لوگ ساری عمل کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. تو یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے. آپ جیسے ہمارے بھائی فراز اکبر صاحب شاہین کی پرواز میں بیٹھتے ہیں تو لوگ بات سنتے ہیں ان کی، اور بات سنتے ہیں پھر اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. الحمدللہ لوگوں کو اچھے رویوں سے، اچھے لفظوں سے، اچھے ایٹیچیوڈ سے ہمیں لوگوں کو کنونس کرنے کی، اپنے قوم کو بتانا چاہیے کہ یہ طاق رات جو ہے اس کو 5 راتوں میں ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے. تو کلیئر ہو گیا نا 5 دن ہی ہم نے اس پہ عبادت کی، اللہ سے اپنے جو لائنیں ہیں وہ سیدھی کر لیں تو ہمارے لیے تو بہت ساری کامیابی کی راتیں یہی ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ آج آپ نے اس بابرکت مہینے میں اتنا خوبصورت پروگرام ارینج کیا ہے، اور اتنے خوبصورت چہرے 2 صدیقی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، اور میرے بھائی بیٹھے ہیں. آپ نے تو ہمیں بڑا آتے ہی تھوڑا سا وہ کر دیا ماشاءاللہ جب آپ نے بتایا کہ ہم ان کی بھابھی کے بھائی ہماری بھابھی کہتی ہوں گی، لیکن وہ بڑے اچھے بڑے عظیم انسان ہیں ماشاءاللہ. ہم ساری آج خوبصورت گیدرنگ آپ نے آج کی ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بہت شکریہ گجر صاحب. انشاءاللہ ساتھی ہیں آپ. جاوید بھائی، پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ رمضان جو ہے وہ اللہ کے حکم سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مغفرت کا مہینہ ہے، اس بارے میں تھوڑا سا کچھ فرمائیں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ بہت بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، اور ماشاءاللہ سے علماء کرام اور اہل سیاسی بصیرت اور اہل علم اور اہل دانش لوگ بیٹھے ہیں، تو میں کیا اور میری بساط کیا کہ میں ان کے سامنے بات کر سکوں. مگر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ کے قرب کو پانے کا یہ بہترین مہینہ ہے. اور جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ یہ سالف پیپر ہے، مطلب اس سے زیادہ اور کوئی سہولت ہو نہیں سکتی کہ اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہے جنت میں جانے کا. ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کون سے ایسے اعمال کریں، ہم کون سے ایسے فضائل کریں جو ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں. سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے تم آسانیاں پیدا کرنا کیا شروع بات کر دو. سبحان اللہ. یقین کرو جس دن تم نے اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دی تو بندہ راضی تو اللہ راضی. اللہ تو سب سے بڑی بات یہی ہے. اب ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھ دے. میں کہتا ہوں نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ کو کروڑوں روپے دے دیں یا اربوں روپے دے دیں. نیکی یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا پتھر بھی آئے، کنکر بھی آئے، راستے سے ہٹا دیں. نیکی یہ بھی ہے کہ آپ کسی بزرگ کو روڈ کراس کرا دیں. نیکی یہ بھی ہے کہ کسی کو آپ اس کے منزل مقصود تک پہنچا دیں. تو بات یہ کہ ہمارا دین ایک بہت آسان دین ہے اور ہم نے جو ہے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے. یقین کریں جس دن ہم نے اللہ کی ماننی شروع کر دی، ہم نے اللہ کی ماننی شروع کر دی، ہم دین اور دنیا دونوں میں فلاح پائیں گے. تو یہ ہمارا تقاضا ہے اور یہ 5 راتیں بہت اہم راتیں ہیں. تو یقین کریں، گڑ گڑائیں اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کہ یا میرے رب
تو غفور الرحیم ہے. یقین کریں مجھے, میں زیر عطا بھی رہتا ہوں, آپ کو پتہ ہے, اپنے شاید بولنے کی وجہ سے, اپنے انداز بیاں کی وجہ سے, کیونکہ ہمارے سیاسی دوستوں کو ہماری باتیں ہضم نہیں ہوتی. نہیں ہضم کریں گے, مگر بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ انداز بیاں اگرچہ کچھ لوگوں شوق کے لیے نہیں بولنا ہے, چاہیے, اچھی بات ہے, آپ ڈٹ کے بولیں, ہم ہضم کریں گے. نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ انداز بیاں اگرچہ کچھ شوق نہیں ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, اور آپ ہی لوگوں سے مل کے علی اکبر گجر صاحب ایک مثالی آدمی ہیں اور ماشاءاللہ کھلے دل کے آدمی ہیں. آپ نہیں کا دل کی بات شاہین کی نہیں, بالکل اکبر بھائی سے آج پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے, مگر ایسا لگا کہ میں اپنے بڑے بھائی سے مل رہا ہوں. بہت شکریہ. تو یہ اللہ ان کو صحت اور زندگی دے. دیکھیں ہمارا مقصد کبھی بھی کسی پہ تنقید نہیں رہا, ٹھیک ہے نا, تنقید پر اصلاح ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے شہر کو, اپنے ملک کو کیسے آگے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے اندر برداشت کا مادہ لے لانا پڑے گا, صبر کا مادہ لے کے آنا پڑے گا, اور یہی درس ہمارا رمضان دیتا ہے. یہی درس ہمارا رمضان دیتا ہے. میں کیا کروں, مجبوری ہے, میرے کان میں جنات موجود ہوتے ہیں. ناظرین, ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پاپولر گروپ, ایک بہت بڑا نام ہے, اور یقیناً اس کو تقریباً سبھی جانتے ہیں پورے پاکستان میں, لوگ پاکستان سے باہر جانتے ہیں. ان کے جوس بھی بہت مشہور ہیں, ان کی مختلف جو ہے وہ پروڈکٹس ہیں. تو میں شکریہ ادا کروں گا پاپولر گروپ کا. ناظرین آپ کہاں جا رہے ہیں, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین میں ہوں پاکستان, میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی, اور ایک خوبصورت پاکستانی بہت پیاری سی بچی ہے جس نے ہمیں جوائن کیا ہے. طیبہ شاہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں ذرا. ہمارے عبد المنان حمید صاحب جو ہے نا کافی دیر سے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ان سے بڑا خوفزدہ رہتا ہوں میں. ماشاءاللہ ضرور ضرور. یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ڈراموں میں کام کرتے ہیں لیکن ڈرامے باز نہیں ہیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے نا, ڈراموں میں کام کرتے ہیں لیکن ڈرامے باز نہیں ہیں. ڈرامے باز نہیں ہے. تو پوچھتے ہیں نا کہ اس فیلڈ میں کیسے آیا اور کتنی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا. جی منان بھائی, کہیں دل کی بات شاہین کی پرواز سے. دل کی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. جی جی, یہ بات بالکل صحیح کہی آپ نے. میں ڈرامے کرتا ہوں لیکن ڈرامے باز نہیں ہوں, اور 2 گواہی مجھے مل گئی ہے. واہ واہ, کیا بات کہی آپ. حضرت صاحب بھی ہیں برابر میں, وہ بھی گواہی دے رہے ہیں, ایسی بات نہیں. سلسلہ یہ ہے کہ ڈرامے کا شوق مجھے شروع سے اس لیے تھا کہ بچپن میں نے نعت شریف کے مقابلوں میں بہت حصہ لیتا تھا, تقریری مقابلے میں بہت حصہ لیتا تھا, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں نے بڑا نام کیا, عزت دی اللہ تعالیٰ نے. تو اس طرح مجھے پھر اسٹیج کا کہا گیا, اسٹیج کیے, خوب کیے, اور ماشاءاللہ بہت اچھے کیے. پھر اشارہ ملا کہ ریڈیو. اداکار محمد علی صاحب بھی تو آپ سے بڑی انسیت رکھتے تھے. جی جناب, میں محمد علی صاحب سے بہت انسیت رکھتا ہوں, اور ماشاءاللہ جس ریڈیو پاکستان سے محمد علی صاحب نکلے ہیں فنکار بن کے, میں اسی ریڈیو اسٹیشن سے نکلا ہوں. واہ واہ, اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بڑے شریف آدمی تھے محمد علی صاحب, بہت اچھے انسان. اور میں ان کا بہت یعنی کہ فین, بہت بڑا فین ہوں, لیکن ان سے ملنے کی میں نے کبھی کوشش نہیں کی, اس لیے کہ میرے دل میں ایک احترام کا بت ہے, وہ ٹوٹ نہ جائے. اس لیے میں نے ان سے ملنے کی کبھی کوشش نہیں کی. پتہ نہیں کیا موڈ ہو ان کا, کس انداز سے مجھ سے بات کریں اور میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاؤں. تو اتفاق دیکھیے گا کہ ریڈیو پاکستان کی سالگرہ تھی. میں ویسے بھی آرٹسٹ ہوں, آپ کو پتہ ہے. تو اس سالگرہ میں عنایت بلوچ صاحب جو اسٹیشن ڈائریکٹر تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ایک پینٹنگ بنائی جائے مہمان خصوصی کے لیے. میں نے سر کون ہے, تو کہا کہ محمد علی. تو میں چونک گیا کہ جن سے میری ملنے کی حسرت ہے وہ اب ملنے کا صحیح موقع آ رہا ہے. حالانکہ ریڈیو پاکستان میں کئی مرتبہ وہ آئے ہیں, بیٹھے ہیں روم میں, آفس میں, یہ وہ, لیکن میں کبھی نہیں ملا. ریڈیو پاکستان کراچی میں, حیدرآباد. تو وہاں پر جب محمد علی صاحب کو پینٹنگ دینے کا موقع آیا تو سب سے پہلے محمد علی صاحب تھے, اس کے بعد مجھے بلایا گیا, پھر اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب کو بلایا گیا, اور انہوں نے, میں درمیان میں تھا, پینٹنگ دی. تو عنایت بلوچ صاحب نے میری بڑی عزت کی, بڑی اچھے تعریفی الفاظ استعمال کیے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ میرا ورسٹائل آرٹسٹ ہے یہ منان حمید. تو محمد علی صاحب نے بے اختیار خوشی سے گلے لگایا اور کہا لاہور آئیں گے آپ, عنایت اسے لاہور بھیجنا میرے پاس. کیا بات. اور واقعی میرے لیے بڑی خوشی کی بات. کچھ اور جملے محمد علی صاحب جی, کچھ اور ایسے الفاظ, بہت پیارے الفاظ استعمال کیے تھے شاہین صاحب.
بہت عمدہ ایکٹر تھے وہ، اور وہ جس انداز سے انہوں نے مجھے گلے لگایا ہے، بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے جو میں نے جذب کر لیے. بہرحال ایک اچھا موقع تھا. کہاں میں ان سے ملنا نہیں چاہ رہا تھا، کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ کہاں میں ان سے ملنا نہیں چاہ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے انداز سے ملایا کیا بات کہ 2-3 مرتبہ گلے لگایا انہوں نے، پیار کیا مجھے، پینٹنگ میری لے کے گئے اور کہا کہ ان کو پہلی فرصت میں بھیجیں گے. ویری گڈ. کیا بات ہے، کیا اور بات. محمد علی صاحب کے لیے مشہور ہے کہ حیدرآباد سے، کراچی سے جو بھی فنکار وہاں جاتا تھا وہ اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے تھے، اس کی رہائش کا بندوبست کرتے تھے، اس کے فن کے لیے فلمیں، ڈرامے جو بھی ہوں وہ ان کا انتظام کرتے کیا بات ہے، Very good, کیا very بات. میں منان بھائی آپ کی طرف آؤں گا. بالکل. طیبہ، حضرت علی کی آج شہادت کا دن ہے. میرے مولا مشکل کشاں، ان کے لیے کوئی ہدیہ ناز آپ پیش کریں. ایک کلام پیش کر رہی ہوں، وہ آپ تمام لوگ بڑے محظوظ ہوں گے، وہ میرے دل کے بڑے قریب ہیں، اور انشاءاللہ آپ ان پہ ساتھ دیں گے مجھے. علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، علی ہر شے پہ قادر ہے، علی کی کل خدائی ہے، بڑا لجپال علی، بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جان دے، بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جان دے، جدے کولو تو سڑنے، او جدے کولو تو سڑنے، او عرشاں دے راز جان دے، بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جان دے. سونا میرا مولا علی، نواب دا نواب علی، سونا میرا مولا علی، نواب دا نواب علی، جو اپنے درد بندیاں نو، اپنے درد بندیاں نو کلندر بڑا جان دے، بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جان دے. سونا میرا مولا علی، رحیم تے کریم علی، سونا میرا مولا علی، رحیم تے کریم علی، جو گڑیاں تو لے انسانا تائیں، گڑیاں تو لے انسانا تائیں، اور رزق ونڈا جان دے، بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جان دے. اب جب مولا علی کی بات ہو رہی ہے تو ان کی شجاعت پہ بات آئی ہے، تو وہاں پہ ان کا بیٹا ساتھ کھڑا ہے، جہاں پہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے دعا کر کے مانگا ہے کہ سونا میرا پیر غازی ہے، جدے تو بی بی زہرا راضی ہے، سونا میرا پیر غازی ہے، جدے تو بی بی زہرا راضی ہے، تے اوکھے ویلے سیداں نال، اوکھے ویلے سیداں نال کرن وفا جان دے، بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جان دے، جدے کولو تو سڑنے، او عرشاں دے راز جان دے، بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جان دے. اللہ، آپ کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ مولا علی کی شہادت. اللہ جزائے خیر. آپ نے، میں نے جب آپ کو کال کی تھی، آپ نے مجھ سے ایک بات کی تھی نا کہ طیبہ مولا علی کا کلام ہے تو عطا ہو جائے گی، تو میں نے کہا تھا حیدر حیدر، تو حیدر حیدر ہے. سبحان اللہ. حیدر. ماشاءاللہ. جی ڈاکٹر رفیع صاحب، ایک سوال ہے آپ سے، جان کے مان پاؤں تو کچھ عرض کروں. ضرور. شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے سر؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، آج تو خاص طور پہ اس کو جاننا بہت ضروری ہے. لوگ شریعت کو طریقت سے الگ
اور طریقت کو شریعت سے الگ مانتے ہیں۔ ہمارے حضرت قبلہ مرشد ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ شریعت مخدوم ہے، طریقت خادم ہے۔ شریعت مخدوم ہے، شریعت مخدوم ہے، طریقت خادم ہے۔ یہ اللہ والے اپنے میٹھے منموہنے طریقے سے سالک کو لے کر آتے ہیں اور وہاں پیش کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی محبت سرکار کی دلاتے ہیں کہ سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آسان ہو جائے۔ تو طریقت شریعت سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک بار اور حضرت صاحب نے فرمائی، اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے اور تارک سنت ہو تو وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا، بے شک بے شک بے شک۔ کیونکہ استدراج دکھانے والے تو بڑے بڑے لوگ ہیں، ہوا میں اڑنے والے تو ہندو کرسچن کئی ہو سکتے ہیں۔ استدراج کرنا نا، صحیح، بے شک بے شک۔ ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک صاحب ایسے تھے حیدرآباد میں، وہ آلتی پالتی کر کے بٹھاتے تھے اور کوئی منتر پڑھتے تھے، کوئی اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اچھا، ہاں ہاں، اتنا مشہور۔ تو یہ استدراج کہلاتا ہے۔ تو طریقت، اب اس میں ایک اہم بات اور بھی آئی ہے، وہ بات بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ سیدنا مولا علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان کہاں کہاں ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چل رہا ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، تینوں سلسلے حضرت مولا علی سے شروع ہوئے۔ ماشاء اللہ۔ ایک تو دیکھیے اہل سنت کے یہ سارے سلسلے، اور ان سلسلوں میں کتنے لوگ، سب سے بڑھ کر نام حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بے شک۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور ادھر دیکھیے حضرت مولا علی کا فیضان کہ انہی کے لخت جگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، پھر حضرت سید السجاد زین العابدین، پھر اس کے بعد امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری۔ تو آپ دونوں جہتوں میں دیکھیں حضرت مولا علی کا فیضان کتنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو شریعت اور طریقت دونوں نظر آئے گا۔ تو اس لیے شریعت مخدوم ہے، طریقت خادم ہے۔ بس اللہ والوں کا طریقہ ایسا ہوتا ہے، محبت والا طریقہ ہوتا ہے، وہ محبت سے لے کر آتے جی ہیں، بالکل، سختی نہیں کرتے، بے شک۔ ورنہ شاخ ٹوٹ جائے گی۔ بے شک، بہت بے شک، بہت بے شک۔ بہت کیا خوبصورت مثال بات دی کی آپ نے۔ بھائی، اگر سبحان اللہ۔ اس میں اگر ایک چیز کا میں معذرت قطع کلامی کے لیے، مجھے انہوں نے کہا نا کہ جیسے اللہ والوں کی بات جیسے کہ، تو اس میں ایک شعر کا اضافہ کرنا چاہوں گا، اجازت؟ ہاں جلدی سے کیجیے۔ وہ یہ کہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں مل جاتا، اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں مل جاتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سبحان کیا اللہ، بات ہے، کیا بات، کیا بات، وسیلہ ہے، ضرور۔ بہت اچھا۔ اصل بات کیا بات۔ جی ناظرین، کیا بات ہے، ابھی تک آپ نے کال نہیں کی۔ انڈیپینڈنس کا پرفیوم، کیا کوالٹی کا پرفیوم ہے۔ کال کریں، سوال کا جواب دیں، اور پرفیوم ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ ہمیں انتظار ہے، اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے، اس نمبر پہ آپ کال کیجیے اور جلدی سے فون اٹھائیے اور ہمیں کال کیجیے۔ میں آپ کی کال کا رپلائی بھی کروں گا، اور مسائل بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ جو سیاسی لوگ موجود ہیں، ان سے بھی سوال ضرور کیجیے۔ اتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے، مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ اب میں جا رہا ہوں اپنے پیارے بھائی علی اکبر گجر صاحب کی طرف۔ سر بسم اللہ، ویلکم سر۔ سر، آپ سے دوبارہ اسٹارٹ لیتے ہیں۔ آپ کیسے ہیں اس مہنگے بجٹ کے دور میں؟ عوام کے پاس تو بالکل پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں سر؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے، عوام کے پاس بھی پیسے ہیں، ہم سب کے پاس پیسے ہیں۔ پیسے ہی پیسے ہیں سر۔ اب یہ جو ایمرجنسی جو سر لگ سکوں گئی کی ہے، بات کریں، نوٹ کی بات کریں؟ سکے تو بہت ہیں سر عوام کے پاس۔ سکے بھی ہیں، نوٹ بھی ہیں عوام کے پاس، الحمدللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ جو ابھی ہمارے خطے میں جو حالات جو مڈل ایسٹ کے جو چل رہے ہیں ابھی، اس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتوں میں فرق آیا ہے، اور وہ انٹرنیشنلی ہے، وہ ہمارے پاکستانی حکومت وقت یا مڈل ایسٹ میں، سعودی عرب میں یا یورپ میں، پورے دنیا میں یہ اس کی لہر جو ہے مہنگائی کی اس سے بڑی ہے۔ اس میں سے آپ کو پتہ ہے پیٹرول مہنگا ہوا ہے، رستے بند ہوئے ہیں، جنگی حالات ہونے کی وجہ سے ایران اور اسرائیل اور امریکہ، جنگ کی وجہ سے بہت سارے معاملات ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ حکومت وقت نے اس کے لیے کافی ہم نے ایفرٹس کیے ہیں، پوری جہاں جس فورم پہ
بہتری ہو سکتی ہے. کل پرائم منسٹر پاکستان نے کل جو بات کی ہے, انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ کٹ لگایا ہے مہنگائی کو کم کرنے کے, اخراجات کو کم کرنے کے لیے. اپنی پوری حکومت وقت کوشش کر رہی ہے اور آگے انشاءاللہ ہم کنٹرول کریں گے اس کو. آپ کو پتہ ہے جب سے ہم آئے تو مہنگائی کے وہ جو سر نہال معاملات ہاشمی تھے, صاحب پرسوں میرے پروگرام میں کہہ کے بھی گئے تھے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ایک پیکیج کا اعلان کریں گے اور بہت ساری چیزوں میں کمی ہوگی. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا بینیفٹ کیسے عوام تک پہنچے گا سر؟ کیا سبسڈی دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نا, دیکھیں حکومت نے کوشش کرتی ہے کہ وہ چیزیں ان کے کنٹرول میں رہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں, آپ کی وہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں جو آپ کے دائرہ کار میں آتی ہیں. جی جی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے دائرہ کار سے باہر چلی جاتی ہیں, دیکھو کیونکہ جنگ ہے اس میں سے چیزوں کو ہمیں مینج بھی کرنا ہے, چلانا بھی ہے, لے کے بھی چلنا ہے, ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور آگے جو اگلی لہر جو آ رہی ہے, جو پیٹرول کی قیمتیں تو اور بڑھنے کے چانسز تھے, لیکن پرائم منسٹر پاکستان نے اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر, ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ مریم نواز صاحب, پوری ٹیم بیٹھ گئی ہے, پوری ہماری کابینہ نے بیٹھ کے آنے والے وقت میں ہم نے اس کے لیے کیا ہے کہ اس کو کم سے کم کیا جائے, کم سے کم روکا جائے, اور دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو کرائسس چل رہا ہے وہ جلد جلد ختم ہو جائے اور دنیا امن میں آ جائے. لوگوں کو مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, دیکھیں جس طرح سے ہوگا, کیونکہ اس کے بغیر تو نظام چل نہیں سکتا. آئل کے بغیر پیٹرول ڈیزل جو ہماری ضرورت ہے سب کی, تو جو وہاں سے سپلائی نہیں آئے گی تو پریشانیاں تو بڑھیں گی, جس کے لیے چھٹیاں ہم نے جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی بھی گورنمنٹ نے اناؤنس کر دی ہے. بچوں کے اسکولوں کے بھی وہ بھی اناؤنس کیے ہیں کہ ان کے اسکولوں کے بھی چھٹیاں دے دی گئی ہیں. باقی لوگوں کو آفیسز, سرکاری آفیسز ہیں, ان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی آن لائن اپنے ورکنگ کریں, اور کچھ دنوں کی چھٹی بھی ان کو بھی. زیادہ سے زیادہ جو آپ کے ایکسپنسز ہیں, اخراجات ہیں, پیٹرول کی مد میں, توانائی کی مد میں جو ہے جہاں سے ہم کر سکتے ہیں, ممکن ہو سکتا ہے اس کو کوشش کی گئی. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پیٹرول کی جو قلت ہے, خیر وہ ابھی ہے, لیکن آئندہ آنے والے ٹائم میں بھی ہم اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے؟ سر پبلک ٹرانسپورٹ جتنی آپ بہتر گورنمنٹ کی طرف سے ہوں گی, کہ اگر ریلوے کا نظام بہتر ہو جاتا ہے, جیسے کراچی میں پہلے ٹرین چلا کرتی تھی. جی بالکل. ماتلی سے لے کے بدین تک ٹرین چلا کرتی تھی, وہ ٹرین سالوں سے بند ہے. جی اب لوگ کیا ہے وہ اپنی پرسنل ٹرانسپورٹ کی طرف آئے ہیں, تو وہی پیٹرول کی ایوریج جو ہے پہلے اگر وہ 50% تھی تو وہ بڑھ کے اب 100% سے بھی اباب ہو گئی ہے. سر تو اس طرح کی ٹرانسپورٹ کا نظام ہونا چاہیے کہ کراچی کے اندر, سر آپ کو یاد ہوگا, آپ ماشاء اللہ سے کافی سالوں سے کراچی میں تو ایک لوکل ٹرین چلا کرتی تھی سر. جی بالکل چلا کرتی. سر کیا وہ ابھی چلتی ہوئی نظر آتی ہے کہیں؟ اچھا میں فراز آپ کو عرض کروں, دیکھیں سرکل ریلوے جو پروجیکٹ ہے ہمارا, اس میں ورکنگ پچھلی دفعہ بھی ہم نے کافی حد تک کی تھی. وہاں پہ جاپان, چائنا اور بہت سارے انٹرنیشنل لوگ اس میں شامل ہوئے تھے, لیکن وہ پھر پیچھے چلی گئی. اور سی پیک میں بھی ہم نے اس کو رکھا تھا کہ ہم سرکل ریلوے کراچی کو اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے. کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے کام رکا ہے. اب پھر پچھلی دفعہ جب پرائم منسٹر پاکستان سر آپ کہیں نا دل کی بات شاہین کی پرواز سے, آپ کو لوگ سنتے ہیں اور آپ کی بات پہ عمل ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ پرائم منسٹر صاحب آئے تھے کراچی, ابھی جو ان کا لاسٹ دورہ جو ہوا تھا, تو وہ آئے تھے یہاں شالیمار ایکسپریس کا وہ افتتاح کرنے کے لیے, اور ہمارے منسٹر جو ہے ریلوے کے وہ بھی تھے, موجود تھے, حنیف عباسی صاحب بھی, اور سی ایم سندھ بھی موجود تھے. ہم لوگ ہم بھی موجود تھے, ساتھ تھے. تو اس پہ بات ہوئی تھی سرکل ریلوے پہ. ان سے پرائم منسٹر صاحب پہلے بھی چاہتے تھے کہ اس کو جلد کمپلیٹ کیا جائے, اور ریلوے منسٹری سے بھی انہوں نے بات کی, اور وہاں پہ بات رکھی ہے کہ ہم اس کو نیکسٹ جو ہے سرکل ریلوے کراچی کی ضرورت ہے ہمارے لیے. اور ٹرانسپورٹ کے نظام کو ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, یہ بھی میں آپ کو آپ کی اجازت سے بتاتا چلوں کہ یہاں پورے پنجاب میں سی ایم صاحبہ مریم نواز صاحبہ نے وہاں پہ الیکٹرک بسیں دی ہیں پورے پنجاب میں. 41 ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ, تقریباً تمام ڈسٹرکٹ میں ان کے آبادی کے حساب سے وہاں پہ الیکٹرک بسیں دی ہیں, جو کہ سر ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے. اچھا نہیں, میں یہاں بھی آنی چاہیے. ہاں میں اس سے آپ سے درخواست کروں گا نا جی, کہ وہاں سے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے, اور لیڈیز جو اور سینئر سٹیزن جو ہیں ان کے لیے تو ٹکٹ نہیں ہے, باقی لوگوں سے لی جاتی ہے, اور وہ وہاں پہ بڑے ریزنیبل جو ہے کرایہ وہاں سے لیا جاتا ہے, اور وہ پورے پنجاب میں بڑی پراپر چل رہی ہے, اور لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ضرور وہاں پہ. جی جی. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اس نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا. ہم نے گرین لائن جو ہے سرجانی سے شروع کی تھی, پچھلے پرائم منسٹر پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی ہماری 13 میں جب آئیں, تو ہم سرکل گرین لائن ہم نے سرجانی سے چلتے چلتے قائد اعظم مزار سے لے کے آگے ہم نے جامعہ کلاس ٹاور تک لے کے جانی تھی.
لیکن اب وہ کافی حد تک وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کا اگلا فیز بھی ہم اس کو کر رہے ہیں کمپلیٹ, کیونکہ پچھلی دفعہ پھر کچھ لوگ اس کو ڈسٹرب ہو گیا 18 کے بعد, تو یہ ڈیلے ہو گیا. موٹر وے کا بھی تھا, کراچی سے حیدرآباد ہم نے بنا دیا تھا موٹر وے, اور سکھر حیدرآباد موٹر وے رہ گیا تھا وہ بھی. اس کے بعد انشاءاللہ اس کو بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے, اور لوگوں کو یہ پبلک ٹرانسپورٹ ملے گی تو لوگوں کے بہت سارے مسائل, یہ موٹر سائیکلیں, رکشے, گاڑیاں اپنی ہوں گی, تو ہماری تو خواہش ہے انشاءاللہ. کراچی کے لیے تو ہماری خواہش ہے, سندھ کے لیے تو کراچی اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں, ماتلی اور میرپور خاص کو سر دل ٹھنڈا کر دیا آپ نے ماتلی کا نام لے کے. میں بھی تھوڑی سی بات کروں گا ان کی تاریخ, انشاءاللہ اس پہ ہوگی بات. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ابھی گرین لائن ہماری ایک لائن ہم چاہ رہے تھے, گرین لائن ہے. کراچی کو 4 مزید 3 سے 4 اور میٹرو کی ضرورت ہے. یہاں سے آپ, میں اب سے عرض کروں گی, یہاں سے آپ چلیں اسٹیل ٹاؤن سے اگر شروع کی جائے تو ٹاور تک ہونی چاہیے, اور یہ راشد میناس سیدھا لے جائیں, یہاں راشد میناس بہت بڑا روڈ ہے وہاں جائیں, اور سراب گوٹ سے اس کے ساتھ گرین لائن کے ساتھ جوڑ دیجیے. کہ 3 اگر یہ بنتی ہے تو شہر کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے وجہ یہی ہے کہ وہ جو آپ نے کہا کہ مریم کے پاس کوئی جادو کی چھڑی یا جن کا کوئی وہ چراغ نہیں ہے کوئی ہمارے پاس, لیکن بات ہے کہ ایمانداری سے صحیح ڈائریکشن میں. وہ الادین کا چراغ مجھے لگتا ہے وہاں ہے پنجاب میں, یہاں بھی بھجوا دینا ہمارے وہ پاس. بھجوائیں گے, ضرور بھجوائیں گے. جب آپ ویلکم کریں گے, سندھ والے جب ویلکم کریں گے, کراچی والے ویلکم کریں گے, تو ہم انشاءاللہ کراچی کو بھی پاکستان کا نہیں دنیا کا بہترین شہر بنانے کا ہمارا ارادہ ہے. لیکن جن کی ضرورت ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کریں, وہاں چلیں, جا کے وزٹ کریں. آپ کن کی بات کر رہے ہیں, آپ کن کے نام راولپنڈی کو بتائیں. جا کے دیکھیں, ملتان کو دیکھ لیں, فیصل آباد کو دیکھیں, گجرانوالہ کو دیکھیں, سیالکوٹ کو جا کے دیکھیں. لاہور کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, پورے پنجاب کی بات کر رہا ہوں. وہاں جا کے دیکھیں, اگر وہاں پہ بہترین سرگودا کو دیکھ لیں, سرگودا کو, شاہینوں کے شہر کو, آپ کے شہر کو دیکھ لیں, اور وہاں دیکھیں گے کہ اگر آپ کو اچھی بہترین ٹرانسپورٹ آپ کو مل رہی ہے, وہاں پہ آنے جانے کی کمیونیکیشن کے آپ کے روڈ بنے ہوئے ہیں, موٹر وے بنے ہوئے ہیں, اور وہاں ایجوکیشن کا بہترین نظام ہے, بنیادی چیزیں آپ کو جو کراچی میں ہمارے پاس نہیں ہے. یہاں پہ آج پانی پینے کا ہمارے پاس نہیں ہے, سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں ہے, گلیاں روڈ جو ہیں باہر, وہ بھائی چھوٹے آئے ہوئے ہیں ہمارے لاہور سے چھوٹے, وہ آگے جب آتے ہیں تو ابھی ہم سے گلا کرتے ہیں. ہم نے ان سے کہا ابھی تھوڑا سا ہے معاملہ ٹھیک کریں گے, ہم اپنے کراچی کے خلاف بات تو نہیں سن سکتے, کوئی بھی ہو ہمارے جو کراچی کے خلاف, سندھ کے خلاف کوئی بات کرے گا, خلاف نہیں کہتے لیکن وہ رائے دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اب فیل ہوتا ہے یہاں آگے کہ کہاں, مطلب آپ لوگ کہاں کیسے رہ رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا انشاءاللہ یہ ٹھیک وقت آئے گا, تھوڑے پریشانیوں کے بعد اچھا وقت ضرور آتا ہے. تو اس کے لیے ہماری قوم کو, لوگوں کو بھی ضرور چاہیے کہ وہ اس باتوں پہ آگے آئیں, آگے بڑھیں, آگے چلیں, اور لوگوں کو اس بات پہ بتائیں کہ بھئی ٹھیک ہے, یہ بنیادی چیزیں ہمارا حق ہے, ہم سب کا, ہمارے بچوں کا حق ہے, ہماری قوم کا, ہمارے شہر کے لوگوں کا, ہمارے صوبے کے لوگوں کا حق ہے کہ ہم بھی چاہتے کہ اچھا ایک ہمارے لوگوں کو ٹرانسپورٹ ملنی چاہیے, لوگوں کو ہیلتھ کی سہولتیں وہاں پہ ملنی چاہیے, وہاں پہ میڈیسن ملتی ہے. میں بڑا حیران ہوا, میں آپ کو بتاؤں جی, دیکھیں میں گیا تھا ابھی وہاں وزٹ پہ گیا ہوا تھا, میٹنگس ہماری ہوتی رہتی ہیں لاہور اسلام آباد میں, تو میں لوگوں میں بیٹھا ہوں تو لوگوں نے بتایا کہ انسولین جو ہے, ہاں چل اوکے, انسولین جو ہے نا ہاسپٹل سے سرکاری انسولین ملتی ہے 3-4 ہزار روپے کی, وہ جو ایک ہوتی ہے نا جی, وہ لوگوں کے گھروں میں دی جاتی ہے. باقی میڈیسن تو تمام میڈیسن ہاسپٹل میں ملتی ہیں. کوئی بندہ, اور وہاں پہ ہاسپٹل میں ایک انہوں نے وہ سوئچ لگایا ہوا ہے, مائک پہ لگا تو اناؤنس ہو رہی ہے ہر وارڈ میں آپ جائیں, اس کو آپ اناؤنس کریں کہ کسی کو کمپلین ہے, کسی کو میڈیسن نہیں مل رہی, اس کو ڈاکٹر اٹینڈ نہیں کر رہا یا نرسیں نہیں کر رہی, تو آپ بٹن کو دبا کے آپ اپنی کمپلین کریں, اور ادھر سے لوگ اس کو بنا رہے ہیں, اسپیکر میں اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یہ کون سا نظام آ گیا, ہمیں تو اس بات کا کبھی علم ہی نہیں تھا. تو لیکن ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہوگا اس وقت جب ہم سارے مل کے ایک اچھی راستے پہ چلیں. جی کیا ہوا؟ اچھا ناظرین, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین, میں ہوں پاکستان, میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی. منان بھائی, آپ برانڈ ایمبیسیڈر بھی ہیں دی نوبل کمپنی کے, تو کہیں نا دل کی بات شاہین کی پرواز سے. نوبل پرفیوم کمپنی ابھی چند مہینے پہلے ہی لانچ ہوگی, اور اس کا پہلا پرفیوم انڈیپینڈنس کمال ہے ماشاءاللہ. اردو میں آزادی, انگلش میں جناب علی, اور ہم آزاد ہیں, شکر الحمدللہ ہم آزاد ہیں. خوشبو کی آزادی اور معطر آزادی. یہ پرفیوم دنیا کی, یہ پرفیوم یعنی کہ خوشبو کی دنیا میں ایک نئی جہت ہے, مثال ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو شخص اس کو استعمال کرے گا وہ یقین مانیے گا, وہ یہی کہے گا کہ اپنا تعارف آپ ہے, ہوا باہر کی ہے. کیا بات. اس میں نوٹس ہیں ان کے
इंडिपेंडेंस परफ्यूम के नोट्स हैं, जैसे मैं ये मैंने लिख लिया है। वो क्या है कि बहुत उम्दा है, जिससे मशाम जहाँ मौत पर रहेंगे। इसमें वुडी, कैवेंडर, स्पाइसी, मस्की, ग्रीन, अंबर और सिट्रस नोट शामिल हैं, जो इसे मुमताज़ और आला खुशबू बनाती है। अब सुनिएगा, स्वाश, ये आपने सही लफ्ज़ बोला है। स्वाश, लोग इसे गलत स्वाश। पढ़ते हैं। स्वाश के मायने क्या है? हाँ, खुशबू का जो फैलाव होता है ना, आदमी बैठता है उसके बाद जहाँ तक खुशबू जाती है वो स्वाश। महक फैलती चली यानी जाए। फैलाव और देर तक इसकी रहने की कहते हैं सलाहियत लोग है, इसे। 8 से 10 ये सही घंटे। बोला है मन्नान भाई ने। क्या बोलते हैं? स्वाश, क्योंकि स्वाश। हम अपने जमाने में जब उर्दू पढ़ते थे, ये फ्रेंच रे वर्ड। डे जे आता था, जे जैसे टेलीविजन। अब वो लोग जे इस्तेमाल करते थे, तो मैंने इसको बाकायदा देखा, इसलिए मैं सामने रखा। हाँ, स्वाश। और मैं तो ये कहूँगा कि खुशबू सुन्नत है, बिल्कुल। कोशिश करनी चाहिए कि हमें अच्छी से अच्छी खुशबू इस्तेमाल करें। और अच्छी खुशबू ये है आपके जनाब, आपकी नोबेल नज़र मैन में, परफ्यूम। आपके जो बता रहे हैं कि अच्छी खुशबू कौन सी है, वो आज़ादी परफ्यूम सर, उर्दू में आज़ादी आज़ादी। इंडिपेंडेंस। अच्छा, पॉपुलर वालों की है ये, नहीं सर, ये दी नोबेल मैन कंपनी दी है। नोबेल मैन कंपनी। अच्छा, वेरी गुड जी, बड़ी अच्छी बात। दी नोबेल मैन, कमाल है वाकई। जी मनान भाई, आप कुछ सवाल कर रहे थे अली अकबर गुजर मैं साहब से। इनके सवाल के बल्कि तायद करूंगा कि कराची में एक तवील अरसे से जो कराची बहरान है, यानी परेशानियों का मजमूआ गढ़ है, वो गढ़ों में गिरा हुआ है ये। तो एक लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50 साल से हुकूमत कर रहे हैं, और ख़ास तौर से 17 साल से तो पक्के कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ की आवाम जानती है और रोती है। एक साहब आए, 3.5 साल 4 साल हुकूमत की, उन्होंने भी सिवाय नारों के और कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे खुशी होती है उस शख्स से, चाहे वो पंजाब में रहते हैं, वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म ये नवाज शरीफ साहब, उनका वोट कितना था या नहीं था मैं नहीं कह सकता, ये यहाँ की आवाम कहेगी जी। लेकिन उन्होंने ग्रीन बस स्टार्ट की, ग्रीन बस स्टार्ट की, जो आज हम मुस्तफीज़ हो रहे हैं। उनका वोट कितना था नहीं था, लेकिन वोट हासिल करने के पहले उन्होंने काम किया है। और अभी इन्होंने, गुजर साहब ने जो बात की, बाखुदा मुझे यकीन है कि ये कराची के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और वो अमल करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं रियली बहुत सराहता हूँ, Thank you. रियली Thank बहुत you, सराहता मनान भाई, हूँ। बहुत और शुक्रिया। वहाँ पर देखें, पंजाब में उन्होंने बताया कि कितने काम, बुजुर्ग और तालिब इल्म फ्री बस में, क्या बात। खूबसूरत बात। फ्री बस में, और लेडीज का और एक गाड़ी नहीं है। मैं खुद अभी गया हूँ, फराज साहब के साथ ही गया था। अच्छा, कई माशाल्लाह। गाड़ियाँ हैं, लाल बस है, ग्रीन बस है, ऑरेंज बस है, फिर और वहाँ की बस हैं, गाड़ियाँ हैं, और यहाँ तक कि चिंची भी है जो हमारे यहाँ बंद कर दी। हमारे यहाँ गाड़ियाँ कोई नहीं है, चिंची थी बेचारी, जो इस दौरान बेचारे कमालिया करते थे, वो भी बंद कर दी। तो भाई Public बंद कर transport दो, होनी चाहिए। हाँ बंद कर दो, लेकिन कुछ ना कुछ तो कराची को दो, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। जी जी, जावेद जी, भाई, मैं मनान भाई की बात को कर लूं थोड़ा सा आगे। मैं शुक्रिया मैं चाह रहा था आपका। आप दोनों अच्छा, सवालों के जवाब ओके, एक साथ ओके, एक साथ। ओके, ओके, जावेद जी भाई। जावेद भाई। जी बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं कि तस्कीन ना हो जिससे वो तुम राज बदल दो। वाह, तुमने सुनी है वो कहावत कि अंजाम का खतरा है तो आगाज बदल दो। क्या वाह बात। वाह 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 क्योंकि आज का तकाजा है कि तुम अपना कल बदल दो। वाह वाह, ठीक है ना? वाह वाह कल आप कैसे बदलेंगे? जी, आप अपनी इफर्ट से बदलेंगे, आप टेक्नोलॉजी के थ्रू बदलेंगे। अच्छा, 2 मिनट के लिए मैं थोड़ी सी सियासत की, गुजर साहब जी, की बात प्लीज, का जी, पहले प्लीज। जवाब दूं, फिर जवाब। मैं इस तरफ भी आता हूं। गुजर साहब हमारे बहुत काबिल एहतराम हैं और बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, और आज पहली दफ़ा ज़रूर मुलाकात है, मगर इनकी जो बहुत शुक्रिया। नफीस गुफ्तगू है वो इनको दूसरों से मुनफरिद और नुमाया बनाती है। ये रिवायती सियासतदान नहीं लगते हमें, ऑनेस्टली अगर बात की बहुत शुक्रिया। जाए। ये ग्रास रूट वाले हैं, ये पैराशूट वाले नहीं हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो आपने पेट्रोल की बात की, तो पेट्रोल का इसमें कोई शक नहीं है, जो खत्ते की डायमेंशन है दुनिया जानती है। देखिए, यहाँ मुझे थोड़ा सा इनसे इख्तलाफ होगा कि हमने जो पेट्रोल जब 69 रुपीज़ पर डॉलर बैरल था, उस वक्त बढ़ा दिया गया 55 रुपये, तकरीबन उससे 92 अरब रुपए की आपको आमदनी हुई। आपके पास, आपका पेट्रोलियम वजीर कहता है, वक्त साहब कहते हैं कि आपके पास 28 दिन का रिजर्व है। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये आपकी हाँ, गवर्नमेंट जी, कहती जी, है, बात ठीक करें, है? बात। तो जब आपके पास 28 दिन का रिजर्व है, तो फिर आप पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ाए? ठीक है, एक सवाल ये हो गया। 92 अरब रुपए आपने कर लिए, चलें जी, कोई बात नहीं। अच्छा, आज 2 दिन पहले भी निहाल हाशमी साहब से जो डिस्कशन हुई थी,
बड़ी गर्मा गर्म डिस्कस थी और उन्होंने इस बात को एडमिट भी किया, ये उनका बड़ापन है कि बड़े आज ठंडे मिजाज से उन्होंने बहुत, जवाब हाँ दिए। बहुत ठंडे मिजाज से नफीस जवाब आदमी दिया, है। नफीस इंसान है, अल्लाह उनको सेहत और ज़िंदगी दे। आमीन। कि मैं आज इस प्राइम मिनिस्टर के फैसले को, आज वाले फैसले को जो है मतलब अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि मैंने पहले कहा था जहाँ अच्छी चीज़ें होनी चाहिए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तनकीद सिर्फ हर चीज़ का वो नहीं है, ठीक है ना, तनकीद बराए तनकीद बराए इस्लाह है, होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी तनकीद नहीं है। तो उन्होंने, जो मैंने लास्ट शो में भी यही कहा था कि देखिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से कीमत जो है ना वो महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई कम अशराफिया की अय्याशियां कम करने से होगी। हाँ, बस बिल्कुल सही कह रहे हैं ठीक आप, है, बिल्कुल सही। एक 50,000 रुपए तनख्वाह कमाने वाला शख्स गुजर जी, साहब, जी। ठीक है, आप क्या उसका घर, अगर वो रेंट पे रहता है, किराए पे रहता है, उसके 2 बच्चे हैं, तो क्या आप उसका बजट बढ़ा देंगे? क्या ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं है? ठीक है, तो बात यह है कि मैं बात कहूंगा तो फिर बात बहुत दूर तक निकल नहीं, जाएगी, बिल्कुल, मगर मैं आपका- लुबे लुबाब, आपका- क्योंकि थोड़ा सा वक्त भी शॉर्ट है, ठीक है, और आज पहली दफा आपसे मुलाकात है और इंशाल्लाह रहेगी, तो बात सिर्फ इतनी है सर कि थोड़ा सा सर, अगर शाहीन हम, की परवाज में आपकी पहली मुलाकात ही होती है, फिर बाद में खुल के- तरीका नहीं, नो लगाते डाउट, रहते नो हैं। डाउट, शाहीन की परवाज मैं समझता हूँ इस हवाले से परवाज पूरी करें, ऐसी परवाज होती है जो टेक ऑफ करते करते सारी चीजों को ठीक कर देती सही है, बात। ये जादुई परवाज सही है, बात। और मैं इस मामले में इनको जो है वो सलूट पेश करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कही कि जी बहुत सी कुव्वतें थीं जो रोक रही हैं कराची में काम करने के लिए। मैं कहता हूँ देखें, 18वीं अमेंडमेंट का खात्मा, माजरत के साथ बहुत सारे मेरे बेशक। सियासी दोस्त नाराज सही, हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, आपका मैं अप्रिशिएट करूंगा, आप बीआरटी के हवाले से काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने ये फायर टेंडर वगैरह भी जो दी, अभी सानिया गुल प्लाजा हुआ, आज हर आंख अश्कबार है इस मामले के ऊपर। मैं बिजनेस कम्युनिटी, मेरे पास भी गुल प्लाजा आती, ठीक है, इसके हवाले से मैं गवर्नर से भी मिला अपने वफ्द के साथ, मैं जो है नासिर हुसैन शाह साहब से भी मिला, मेरी पूरी टीम मेरे साथ मिली, मगर रिजल्ट क्या आया? कुछ नहीं। क्या 1 करोड़ रुपए दे के, वो भी जब दादा मरेंगे बैल बटेगा, क्या आप उनके दुखों को मदावा कर सकते हैं? गुल प्लाजा की हैसियत एक तारीखी हैसियत थी, बेशक, ठीक है, बेशक, बेशक। आज आप कहते हैं ना कराची को कुछ नहीं मिला, मैं कहता क्यों नहीं मिला यार कराची को? मैं आपको गलत साबित कर सकता हूं सर, क्या कहते हैं आप, कराची को मिला है कुछ? बहुत कुछ मिला है, लेकिन आप करें बात करें, जी, बात मैं करें, आपको बताता हूं क्या मिला है। कराची को मिला है झूठे वादे, वाह। कराची को मिला है झूठे दिलासे, सही। कराची को मिला है झूठी तसल्लियां। तो सर लुबे लुबाब ये है, जब आप इतने शाइस्ता अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, कि वो कुव्वतें कौन सी हैं। मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ सिंध के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, वो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप वफाक का हिस्सा यहाँ जब देते हैं तो आप खुल के देना, आप बताएं कि इतने पैसे दिए और इतने कहाँ खर्च हो रहे हैं। बिल्कुल। 18वीं तरमीम के मुताबिक साईं सरकार जब ये कहती है कि ये मैं अपने मामले में इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने मामले में हर काम करूँगा, मैं वफाक के साथ नहीं हूँ, तो आप अवाम की तरफ खड़ी है। अवाम ने क्या कसूर किया सर? बात यह है कि अवाम को सिर्फ जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया सियासी दोस्तों ने, माजरत के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर सियासतदान ये देखें, जी, बात पहला करें। हमारा मसाइलों अलमिया को ये उलझा था, दिया है। पहले हमारा अलमिया ये सर, ये था, बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। पहला अलमिया ये था कि सियासत को इबादत के तौर पे करते थे, अब इंतहाई माजरत के साथ सियासत को मुनाफिकत के तौर पे करते हैं, बिल्कुल सियासत को पेट पूजा बनाई सही, हुई है, बिल्कुल सही, ठीक है ना? बिल्कुल। तो माजरत के साथ मेरी किसी बात पे नाराज नहीं होइएगा। मैं ये चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को सबसे पहले वो कराची में आए। आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर कराची में एक दिन नहीं रुका। 68% रेवेन्यू जनरेट करके देने वाले शहर के साथ ये सुतेली माँ बिल्कुल, सुतेली माँ, बिल्कुल। क्यों सर? बिल्कुल 92% गवर्नमेंट ऑफ सिंध को देता है। याद रखिए, जब कराची चलता है तो पूरा मुल्क पलता है। और मैं अगर आपको फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बात करूं तो 12,500 अरब रुपए टैक्स दिया है पूरे पाकिस्तान दिया है, में। जी, ठीक है, जी, सिर्फ एक मिनट की बात, पूरी, ठीक है ना? जी, जी। 12,500 अरब रुपए टैक्स दिया है, जिसमें कराची ने पता है आपको कितना दिया? बताएं सर, आप तो माशाल्लाह सियासी दोस्त हैं, चलो मैं बता देता हूँ, यकीनन आपके नॉलेज में होगी। 8,500 अरब रुपए कराची ने क्या दिया बात है, है। और तीनों सूबों ने मिला के 4,000 अरब रुपए दिया है। और उस सूबे के साथ जिसके जो 100% आपको समझ ले दे रहा है, तो उसको इख्तियारात आप 1% दे रहे हो। यार ये कहाँ का इंसाफ है? खुदा की कसम, याद रखें, इस अदालत के ऊपर भी एक ऊपर अदालत है, और यकीन करें वो अदालत जब चल गई तो यकीन करें फिर वो मुसीबत कोई में आ नहीं जाएंगे बचेगा। सब। तो जी। मेरी आपसे दरखास्त ये सबके है, मेरी आपसे दरखास्त ये है, खुदारा थोड़ा सा देखिए, सर, और सर। खासकर बंद कमरों में बंद फैसलों को बंद करते हैं। हाँ, सही नहीं, बात। बिल्कुल बड़ी जी, अच्छी। जावेद भाई, मैं जी, अर्ज करूं, जी, मैं जी, आपके फराज भाई देखें, जावेद साहब ने और मेरे भाई मनान साहब ने बात की, मेरी बेटी हमारी बैठी हुई है, हमारे मोहतरम बैठे हुए हैं। जावेद सिद्दीकी साहब ने बेसिकली तो हमारी नुमाइंदगी की है, मैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़े अच्छा सर, लगा सच कि कहा है हम मैंने। कराची वाले हैं, सर, कराची आपकी की बात पार्टी तो करते ज्वाइन हैं। नहीं कर रहे सर ये। नहीं, पार्टी नहीं, कोई वो जिधर भी है सही काम कर रहे हैं अपनी जगह पे। नुमाइंदगी कराची की, कराची हमारा पहचान है, हमारी जान है, हम सब कुछ जो इन्होंने हमें बहुत इज्जत दी है, शहर ने हमें, पूरे सिंध ने।
تو اس کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے, ہمیں اس قوم کی بات کریں. ساری باتیں بالکل انہوں نے درست کی ہیں, لیکن میں عرض کر دوں ہے نا کہ اس اللہ نے ان قوموں کی کبھی حالت نہیں بدلی جب وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتے, جب ان کو فکر نہیں ہوتی. تو کراچی والوں کو, سندھ والوں کو اپنی حالت بدلنے کے لیے اپنی طور طریقے کو بھی, اپنی عادتوں کو بھی بدلنا ہوگا, اپنی سوچ کو بھی بدلنا ہوگا. بالکل صحیح. اگر آپ اپنی سوچ کو, اپنے طریقوں کو نہیں بدلیں گے تو آپ کا یہ نصیبوں میں لکھا ہوا ہے یہی کچھ. آپ کرتے رہیں جتنی مرضی باتیں, جتنا مرضی کرتے رہیں, تو پھر رزلٹ یہی ملے گا. 18 امینڈمنٹ کی انہوں نے بات کی, یہ بالکل درست بات کی انہوں نے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو صوبائی خود مختاری ملی ہے بہت ساری معاشی طور پہ, وہ فیصلے کرتے ہیں. 18 امینڈمنٹ کے بعد تمام اختیارات جو وفاق کے پاس تو تھوڑا سا طاقت رہ گئی, اس کے پاس کتنا, ان کے پاس تو اتنے فنڈ ہی نہیں ہوتے کہ وہ اپنا نظام چلا سکے. سارے کے سارے فنڈ تو صوبوں کو چلے جاتے ہیں. لیکن صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ صوبائی حکومت کو پاکستان پیپلز پارٹی کی یا مسلم لیگ نون یا دوسری کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہو, تو جب وہ سی ایم بنتا ہے, پرائم منسٹر بنتا ہے, تو وہ پاکستان کا ہوتا ہے, پورے صوبے کا ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جہاں پیپلز پارٹی کا, مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہو وہاں کام ہوگا, ایم کیو ایم کا ہوگا وہاں ہوگا, یا دوسری کسی بھی جماعت کا ہوگا. وہ تو پورے کا پورے صوبائی حلقے, قومی حلقے میں, سندھ میں, کراچی میں, سب میں حلقے تو پورا کراچی سندھ ان کا ہے سب کا. تو اب اس بات سے نکلنا چاہیے لوگوں کو. میری درخواست, میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں کوئی بلا وجہ نیگیٹو کسی کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے میں بات نہیں کرتا کبھی بھی, لیکن مسائل کا حل ہونا چاہیے. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے ساتھ جو کراچی کے ساتھ, سندھ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, ان زیادتیوں میں ہم خود شامل تو ہیں, ہم سارے, ہماری قوم شامل ہے. تو فیصلہ کریں نا کل کو ہمارے ساتھ آئیں. اب زیادہ وقت تو نہیں, اگلی وقت کم سے کم آ جائیں. ہم نے کہا, میرے بھائی نے جیسے بتایا, 2013 میں, اس سے پہلے بھی ہمیں ووٹ نہیں ملے, ہمیں لوگوں نے صوبائی قومی اسمبلی کی ہم نے سیٹیں نہیں جیتی نہیں, اس کے باوجود ہم نے میگا پروجیکٹ کراچی کو, سندھ کو دیے. وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. کراچی حیدرآباد, بھائی نے کہا نا 50 سال حکومت کی لوگوں نے, کسی نے 30 سال کی, کسی نے 18 سال کی, کسی نے 4 سال کی. لیکن سندھ کے لوگوں کو, کراچی کے لوگوں کو دیا کیا ہے لوگوں نے؟ ہم نے الحمدللہ, ہمارے پاس سندھ کی حکومت نہیں تھی, ہمارے پاس یہاں پہ قومی صوبائی میں ہمیں فنڈ لانے کے لیے ہمارے پاس نمائندے ہمارے نہیں تھے. یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ہماری غلطیاں کوتاہیاں ضرور ہو سکتی ہیں, لیکن لوگوں کو بھی تو چاہیے کہ ان کو بھی تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو کام کر سکتے ہیں. سر سب کن میں یہ کیپیسٹی ہے, سب کو متحد ہو کے کام کرنا چاہیے. لیکن کیپیسٹی ہے لوگوں میں, لوگوں کی تاریخ ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا بیک گراؤنڈ پہ. جاوید صاحب نے ان کے پیچھے دیکھا جائے گا نا ماضی میں کیا کیا ہے, منان صاحب نے ہمارے لوگوں کو, تو ہم نے ماضی میں کام کر کے دکھایا. کراچی حیدرآباد موٹر وے ہم نے دیا, منان صاحب میں آپ کو نالج میں بتا دوں, گرین لائن ہم نے دی ہے, لیاری ایکسپریس وے ہم نے. بلاک رہتا ہے, اکثر ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں سر, اس کو موٹر وے, لیکن اب ہم انشاءاللہ حیدرآباد موٹر وے بہتر ہونا چاہیے, اسے موٹر وے نہیں سپر ہائی وے کہیں. اچھا, سکھر حیدرآباد بھی انشاءاللہ اس کو بھی ہم کمپلیٹ کریں گے. لیکن باقی لوگ بھی تو تھے, لیکن تو نہیں بن سکا نا. ہم نے بنایا کراچی لیاری ایکسپریس وے 18 سال سے بند ہم نے کہہ دیا, اور یہ اس کے ساتھ انڈر پاس بنائے ہم نے, یہ جو اس کو دیے تھے کراچی, ابھی سوری فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہم لوگوں نے دی ہیں وہاں پہ, ہم نے پھر اسٹیشنوں کو ٹھیک کیا ہے. سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, لیکن اب درخواست یہ ہے کہ چاہتے ہیں تو کام آئیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, ہیں تو کام آئیں ہمارے ساتھ. بالکل آپ کی طرف آؤں گا جاوید بھائی, میں آپ کی طرف بھی آؤں گا, آگے بڑھائیں چیزوں کو. ہم انشاءاللہ کراچی کو ایسا خوبصورت شہر بنائیں گے کہ جس پہ دنیا اور ہم فخر کرتے ہیں. کراچی تھا کبھی اتنا سب سے خوبصورت پاکستان, دوبارہ اس کی روشنیاں بھی ہم نے بحال کی ہیں. بحال کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کو ایسا بنائیں گے کہ ہم سب فخر کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے فیصلہ لوگوں کو کرنا چاہیے پلیز. میں ناظرین آپ کو ایک نیوز آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے میئر مہر حمید انور ڈائریکٹر بیورو ہیں, جنہوں نے ہمارے جناب چیئرمین خالد ارائیں صاحب کی دستار بندی کی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسکرین پہ موجود ہیں, اور ماشاءاللہ کیا چاند کی طرح ہمارے چیئرمین جناب خالد ارائیں صاحب چمک رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے, اور اسی طریقے سے مزید جو ہے وہ عزتیں پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ان کو ملتی رہے. ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بد سے بچائے, دوبارہ کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ. جی میں رفیع بھائی, آپ کی جو ہے وہ بات ادھوری رہ گئی تھی, ہمارے پاس صرف اور صرف 5 منٹ ہیں, جلدی سے آپ کی بات 2 منٹ میں بات پوری ہو جی. جی دیکھو, جس طرح ظاہر کی محنت ہوتی ہے نا, اسی طرح باطن کی بھی محنت. ظاہر کی محنت سے مال ہوتا ہوا نظر آتا ہے, ظاہر کی محنت سے کپڑے نظر آتے ہیں, چیزیں نظر آتی ہیں, گاڑیاں نظر آتی ہیں, مگر باطن کی محنت ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی. ظاہر کی محنت محبت سے پہنی ہوئی انگوٹھی بھی موت کے وقت کاٹ کے اتار لی جاتی ہے, اب اس کے پاس کیا بچا, وہ باطن کی محنت. اسی طرح ظاہر اور باطن کا علم بھی ہوتا ہے. ظاہر کے علم کے لیے علماء ہوتے ہیں, مفتیان گرامی ہوتے ہیں, فقیہان شہر ہوتے ہیں, اور ان کے لیے مدارس ہوتے ہیں.
باطن کے علوم کے لیے خانقاہیں ہوتی ہیں, کیا اللہ والے ہوتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں, ولی اللہ ہوتے ہیں, جو اللہ سے بس ملا یہ دیتے فرق ہیں. ہے, یہ اللہ سے ملاتے ہیں. مگر بات وہی ہے کہ یہ شریعت کو مائنس نہیں کرتے, شریعت کو مخدوم رکھتے ہیں, طریقت خادم ہے, اس طریقے سے لے کے جاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت دلاتے ہیں, اتنی محبت دلاتے ہیں کہ سنتوں پہ عمل کرنا آسان ہو. آسان. ساتھ کے ساتھ ہی میرے پاکستانیوں کے لیے ایک میسج جلدی سے, رفیع بھائی میرے پاکستانیوں کے لیے ایک میسج. اللہ کے احکامات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں پورا کرنا اور مال کے بدلے اعمال پر توجہ کرنا. سبحان اللہ. جی منان بھائی میرے پاکستانیوں کے لیے میسج. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 طاق راتیں دی ہیں. ظاہر ہے آپ سب اپنے لیے بہت کچھ مانگیں گے, لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے پاکستان کے لیے دعا کیجیے. پاکستان بہت مشکلات میں ہے, باہر کے علاقوں میں, پاکستان سے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. پلیز اللہ کے واسطے میرے پاکستان کے لیے دعا کیجیے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. جی علی اکبر بھائی میرے پاکستانیوں کے لیے ایک میسج شاہین کی پرواز. میری درخواست اپنے لوگوں سے یہی ہے, اپنے لیے تو سب جیتے ہیں بے شک, دوسروں کے لیے جینا یہ سب سے بڑی عظمت ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے شہر صوبے کے لیے ہم جئیں اور اس کی بہتری کے لیے ہم کام کریں اور اچھی سلیکشن کریں جو ہمارے بچوں کے لیے, ہماری خاندان, ہماری قوم, ہمارے شہر صوبے کے لیے, ملک کے لیے بہتر ثابت ہو. تو ہمیں غلطیاں ہو سکتی ہیں ہم سب سے بہت ساری, لیکن ہمیں اپنی اسی چھوٹی باتوں سے ذہن سے نکل کے بڑے فیصلے کرنے چاہیے جو ہماری قوم کے لیے, ہمارے امت کے لیے بہتر ہوں. تو ایسی لیڈرشپ, ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے جو اب ہمارے مسائل حل کر سکیں. میری درخواست سب سے یہی ہے کہ سچائی پہ, حق کے اوپر ہمیں فیصلے کرنے چاہیے, جو آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو تمام سندھ کے لوگ یاد کر رہے ہیں, خصوصاً ماتلی حیدرآباد کے لوگ یاد کر رہے ہیں. یہ میسج ضرور دیجیے گا ہم کو. جی ضرور انشاءاللہ. جی جاوید بھائی میرے پاکستان کے لیے میسج. دیکھیں جی, اس وقت ملک جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی جارحیت کا شکار ہے. اپنے افواج کے لیے دعا کیجیے, اپنے ملک کے لیے دعا کیجیے, کیونکہ یہ پاکستان ہے تو ہمیں پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ میں یہ ایک میسج دوں کہ ہم سب کو متحد ہو کے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑا رہنا چاہیے. میں اپنی بات کو ختم کروں گا, اس کے بعد جو ہے وہ طیبہ سے ہم جو ہے وہ کلام انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ سنیں گے. یہ تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے, اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. منان بھائی آپ کا شکریہ, ڈاکٹر رفیع صاحب آپ کا شکریہ, علی اکبر گجر صاحب آپ کا شکریہ, جاوید صدیقی صاحب آپ کا شکریہ, طیبہ بیٹا آپ کا شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاک افواج زندہ باد, اور میری پیاری عوام زندہ باد. جی طیبہ. پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ, پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ, سارے لگاؤ رل کے لگاؤ ہو نعرہ علیدہ, پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ, پڑھنا قصیدہ. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا, زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. سیدہ دا شوہر پیران دا پیرے, ہمیں کی دسیواں کتنا امیرے, ہمیں کی دسیواں کتنا امیرے. تیت السراتوں عرش اولا تائیں, تیت السراتوں عرش اولا تائیں, سارے دسارا ہو سارے دسارا ہو رقبہ علی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ, پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ. ایک عام بال